अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्तलिफ़ जगहों से आज आप लोग यहाँ पर जमा हैं और अल्लाह की खातिर जमा हैं। और अल्लाह की खातिर इकट्ठे होने का अज्र सवाब भी कुछ और है। अल्लाह की खातिर आपस की मोहब्बत जो है वो ईमान का मजबूत तरीन कड़ा है। ईमान की मजबूती होती है इससे, जब लोग अल्लाह की खातिर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को विज़िट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खैर के कामों पे जमा होते हैं, एक दूसरे पे खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सारे कामों को अपने लिए खालिस कर ले और अपनी मोहब्बत की खातिर करने की तौफीक दे, अपनी ही खातिर करने की तौफीक दे। और इस मोहब्बत का जो लुत्फ़ है वो हमें दुनिया में भी अता करे और इसकी जो मिठास है वो हमें आखिरत में भी अता करे और हमें अपने चेहरे का दीदार नसीब फरमाए और अपने अर्श के साए तले हमें सबको जमा करे। दुनिया के ये फासले कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि इंसान जब अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत करता है तो चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कहीं पर भी हो, और न सिर्फ ये कि मकान के एतबार से, ज़मान के एतबार से, ज़माने के एतबार से भी अगर सदियों का भी फासला हो तो वो भी कोई माने नहीं रखता। जैसी हमारी सहाबा कराम से और ताबीन से और तबा ताबीन से और उलमाए उम्मत से मोहब्बत है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दीन ही की वजह से है, अल्लाह ही की खातिर है। तो ये मोहब्बतें इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती हैं और ज़िंदगी में बहुत से मौक़े पर इंसान के लिए बड़ी तकबीयत का बायस होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने लिए खालिस करे और अपनी रहमतों से नवाजे। तो अब मैं बात आप लोगों से करूँगी नमाज के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब नमाज़ पढ़ते हैं और हम सबको अपनी नमाज़ों की फ़िक्र भी होती है और हम नमाज से मुतल्लिक़ कोर्सेज़ वगैरह भी करते रहते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और अपनी तमाम हरकत और सकनात सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नमाज का एक ज़ाहिरी पहलू है और एक उसका रूहानी या बातनी पहलू है। कोई अमल उसी वक्त दुरुस्त होता है जब उसके ये दोनों पहलू जो हैं वो दुरुस्त हों। एक ये कि इंसान के अमल में इखलास हो, अल्लाह की खातिर करने वाला, और दूसरा ये कि ज़ाहिरी अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो। इखलास का ताल्लुक़ हमारे दिल से है और हमारी नीयत से है, और सुन्नत का ताल्लुक़ हमारे ज़ाहिरी अमाल से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ने कोशिश करके, मेहनत करके अपनी नमाज़ें जो हैं वो सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश की है। अपना क़याम, अपना रुकू, अपने सुजूद, इन तमाम चीज़ों को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर को भी मज़ीद बेहतर बनाएं, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात की बहुत फ़िक्र रहती है। मैं अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी नमाज अपनी पसंद के मुताबिक कर ले। और फिर जब भी अल्लाह ताला का फरमान पढ़ती हूँ कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यकीनन वो मोमिन फलाह पा गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं। तो क्या करूँ, ख़यालात भटक जाते हैं और इधर उधर की सोचें आने लगती हैं और फ़िक्र लग जाती है। कोशिश के बावजूद भी ये बहुत ही कठिन मरहला है, बड़ी दुश्वार घाटी है जिसको अबूर नहीं कर पाई। तो इसी सोच के तहत आप लोगों के साथ दोबारा कुछ बातें शेयर करने लगी हूँ। बहुत साल पहले 90s के एंड में मैंने एक लेक्चर दिया था, नमाज क्या सिखाती है। उसके बाद खुशू के मौजू पर भी कई दफ़ा बात करने का मौका मिला, लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा टॉपिक है कि जिस पर जितनी दफ़ा भी बात की जाए उतनी ही कम है। तो आज चंद बातें आपके साथ शेयर करूँगी ताकि मेरी नमाज भी दुरुस्त हो जाए और आपकी भी हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके अंदर वाकई एक ऐसी कैफियत पैदा कर दे कि जब नमाज पढ़ के उठे तो लगे कि वाकई अल्लाह से मुलाकात करके आए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने रब अज़ीम के सामने किस तरह खड़े हों नमाज में। तो रब के सामने खड़े होने में बंदे की दो हालतें होती हैं, यानी दो चीज़ों को इंसान देखता है। एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के रब होने की अज़मत और दूसरे अपने बंदा होने की ज़िल्लत। यानी अल्लाह अज़ीम है, बड़ा है, बुलंद है, और मैं एक हकीर बंदा हूँ। मैं उसके आगे झुक रहा हूँ, मैं उसके आगे खड़ा हूँ, और वो रब्बुस समावाति वल अर्द है और रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, और मैं अब्दुल फ़कीर हूँ, मुहताज हूँ, कमज़ोर हूँ, फ़ानी हूँ। तो जब इंसान अल्लाह की अज़मत और बड़ाई को ज़हन में रखता है
اور اپنی کمزوری کو ذہن میں رکھتا ہے تو آغاز بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب کبھی میں کائنات کے بارے میں پڑھتی ہوں، اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی ہیبت کے بارے میں، کہ کس قدر ستارے اور سیارے اور کیا کیا چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں اور کیا کچھ بنایا ہے۔ ایکچولی میں اپنے انسٹاگرام پر فالو کرتی ہوں ناسا کی سائٹ کہہ لیں جو بھی، اور اسی طرح نیشنل جیوگرافک، لیکن نیشنل جیوگرافک اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ناسا جو تصویریں ریلیز کرتا ہے مختلف پلانٹس کی اور مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے آسمانوں میں، اور نیشنل جیوگرافک بیسیکلی زمین میں جو کچھ مختلف مقامات ہیں ان کے بارے میں مختلف تصاویر وغیرہ شیئر کرتا ہے۔ اور میں ایسی نیوز کو فالو بھی کرتی ہوں جو نئی نئی تحقیقات اور نئی ریسرچز اور نئی ڈسکوریز سامنے آتی ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان کچھ نہ کچھ جان لیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہوتی ہے اس دن میرے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نماز میں وہ خیال مجھے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے کرتے ہیں وہی چیزیں نماز میں آتی ہیں، تو جب وہ نماز میں وہ خیال آ جاتا ہے مجھے، تو واقعی میرے اندر ایک اور ہی طرح کی نماز کے اندر کیفیت آتی ہے اور پھر آنسو بھی گرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہ ہو تو پھر نماز بے روح سی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی سمندروں کے اندر کی مخلوقات اور عجیب و غریب مخلوقات اور پرندوں کے رنگ اور پھولوں کے، اور زمین کو بھی پوری طرح انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا، مختلف مقامات کا آپ دیکھیں۔ باقی تو چھوڑیں، اگر آپ نے اپنے انڈور کوئی پلانٹس وغیرہ رکھے ہوں گے، جیسے میں نے اپنے اندر ہی کمرے میں رکھے، کیونکہ یہاں باہر تو اتنی سخت سردی ہے کہ نکلنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اور سردیوں میں درخت بھی ٹھنڈ ٹھنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح ایک پتا نکلتا ہے اور کس طریقے سے وہ گرو کرتا ہے، اور تھوڑی سی مٹی یا پاٹ میں کیا چیز ہے اس کے اندر جو مدد دے رہی ہے اس کو گرو کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے نا، یعنی کائنات ایسی چیز ہے جس میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں بہت بڑھتا ہے۔ یہ کونی آیات ہیں نا جن کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اور پھر اس سے آگے یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ ساری مخلوقات اپنے رب کو پہچانتی ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، سب کو پتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کو ذہن میں رکھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے، اور ہماری عقل اللہ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کے علم کا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور احسان کے درجے میں نماز پڑھنا ایسا ہے نا کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ایک احساس ہی ہے نا یہ، ورنہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بڑا ہے کہ مخلوقات اس کا حق ادا کریں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری عقل، ہمارا خیال اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ہمارے دل کی نگاہیں بھی نہیں پا سکتی، اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے ہر حال میں کہ ہم کیسے کھڑے ہیں۔ تو بہرحال ہم ہیں تو اس بات سے قاصر کہ ہم اللہ کی بڑائی کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں اور احساس کریں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اور سب سے بڑا ہے۔ تو جب نماز شروع کریں اور اللہ اکبر کہیں تو بس ساری مخلوق نیچے اور اللہ سب سے بڑا، سب چھوٹے اور اللہ ہی بڑا۔ پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وللضالین آمین تک۔ جب ہم کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو پھر عالمین کا ذہن میں خیال جائے کہ ان سارے جہانوں اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، ان کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ پھر الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو سوچیں، مالک یوم الدین کہیں،
تو قیامت کے دن کو یاد کریں اور پھر وہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال ہوگا اور عظمت ہوگی اس کو محسوس کریں. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو پڑھیں تو انعام یافتہ لوگوں اور جو مغضوب علیہم ہیں، فاسق ہیں، گمراہ ہیں، ان لوگوں کے درجات کو دیکھیں کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار ہوں گے، اور انعمت علیہم جو ہیں وہ قیامت کے دن جنتوں میں الفردوس الاعلیٰ میں ہوں گے. ایک کہاں اور دوسرا کہاں، اتنا درجوں میں فرق ہو جائے گا. اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلیں گے اور نفاق سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، تو یہ مرتبے جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ کس طرح کچھ لوگ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے اور کچھ اتنے عظیم جگہوں پر ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں لائیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ان کے سب خزانے اور آسمان اور زمین کے لشکر اور مخلوقات سب اللہ العظیم ہی کی ہیں. پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر دوبارہ جب سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت علو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، بہت بلند. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس کی بلندی کو ذہن میں لائیں اور اپنی پستی کو، کہ ہم نے اپنا سر اور اپنا ناک جو ہے زمین پہ رکھ دیا ہے، اور اصل بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے، اصل بلندی تو اللہ ہی کے لیے. ہم تو کمزور انسان ہیں. جب اس احساس کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے تکبر بھی نکلتا ہے، اور یہ نکلنا بڑا ضروری ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے تو پھر انسان کی ریلیشن شپ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے اور نہ بندوں کے ساتھ درست ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی دل میں پیدا کریں. جس دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ دنیا کی حقیر چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. دنیا کی کامیابیوں سے بھی اس کے دل میں کوئی بہت بڑی حسرتیں پیدا نہیں ہوتی کہ فلاں تو اتنا آگے چلا گیا دنیا میں اور میں پیچھے رہ گیا. کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے آخرت میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، وہ کہیں بڑا ہے اس دنیا کے حطام سے. پھر یہ کہ سجدے میں اللہ کے قرب کو محسوس کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی اتنا نیچے ہوتے ہوئے اور اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے پھر اتنا اللہ تعالیٰ قرب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، یعنی کتنی محبت اللہ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس وقت دعائیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، یعنی سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو. پھر اسی طرح دوسری رکعت اور پھر تشہد میں اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے انسان جب بیٹھتا ہے عاجزی کے ساتھ تو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں استاد کے سامنے بیٹھنے کا بھی یہ طریقہ ہوتا تھا. جیسے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے رکھ کے بیٹھے زمین پر، یہ ادب کا بیٹھنا ہوتا ہے. دنیاوی بادشاہوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جب انہیں مختلف تحائف دیے جاتے ہیں یا ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کے سامنے اسی طرح بیٹھا جاتا ہے اور بہت عاجزی کے ساتھ. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے تحائف پیش کریں اور اس سے دعائیں کریں اور اس کی تعریف کریں. تو